सर्द अंधेरी रात थी। आसमान को स्याह बादलों ने ढांप रखा था। पहाड़ी इलाकों में बर्फीली हवा चल रही थी। बिजली चमकती तो बादलों की दबी दबी गरज सुनाई देती। बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन लगता था कि किसी वक्त भी मींह पड़ना शुरू हो जाएगा। हम दोनों दोस्त यानी मैं और खालिद इस पहाड़ी मकाम पर अंग्रेज़ों के बनाए हुए एक कदीम किलेगी किता फजील के साथ चल रहे थे। किसी वक्त बिजली चमकती तो थोड़ी देर के लिए पहाड़ी पगडंडी नजर आ जाती और हम फूंक फूंक कर कदम रखते चलने लगे। इस कदीम किले के पीछे गोरों का 200 साल पुराना कब्रिस्तान था, जिसकी कब्रें टूट फूट चुकी थी। इस कब्रिस्तान में सारी कब्रें अंग्रेज़ों की थी जो जंग आज़ादी के ज़माने में मारे गए थे। यहाँ एक छतरी वाली कब्र थी, जिसके बारे में ये रिवायत थी कि अगर कोई शख्स इस कब्र में रात गुजारे तो कब्र का मुर्दा कब्र में ज़ाहिर होकर इस शख्स की एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता है। कई लोगों ने कब्र में रात गुजारने की हिम्मत की, लेकिन कुछ डर कर भाग गए, कुछ खौफ के मारे बेहोश हो गए और कुछ दहशत ज़दा होकर कब्र के अंदर ही मर गए और सुबह लोगों ने इनकी लाशें निकाली। इसके बाद किसी को कब्र में रात गुजारने की ज़रूरत नहीं हुई थी। जो लोग कब्र में बेहोश हो गए थे, उन्होंने होश में आने के बाद बताया कि कब्र के अंदर लेटने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक इंसान के उखड़े उखड़े सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई मर रहा हो। इसके बाद एक इंसानी सर अंधेरे में नजर आया, जिसकी कटी हुई गर्दन से खून के कतरे टपक रहे थे। इसके साथ ही एक भयानक इंसानी चीख बुलंद हुई, जैसे कब्र फट गई हो। फिर हमें कोई होश न रहा। इस छतरी वाली कब्र के डरावने वाक़यात किसी ज़माने में अखबारों में भी छपते थे। दहशत के मारे जब लोगों ने इस कब्रिस्तान में जाना ही छोड़ दिया तो अखबारों रसालों में वाक़यात छपने भी बंद हो गए। जिस ज़माने में इस कब्र के बारे में अजीबोगरीब पुरस्रार वाक़यात शाया हुए थे, मैं उन्हें शौक़ से पढ़ता था और अखबार में से तराशी काट कर अपनी कापी में चस्पा कर दिया करता था, क्योंकि मुझे असेबी कहानियाँ पढ़ने का शुरू ही से शौक़ था। इन दिनों मैं 10वीं जमात में लाहौर के एक स्कूल में पढ़ता था। अब मैंने BA पास कर लिया था। हमारी फैमिली भी बड़ी मुख्तसर सी थी। हम दो बहन भाई थे। बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। वालिद साहब का लाहौर की अकबरी मंडी में आड़त का दरमियानी दर्जे का कारोबार था। बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा था। करना खुदा का ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बहन आसमा को एक बीमारी लाक हो गई। इसे दौरे पड़ने लगे थे। जब इसे दौरे पड़ते तो आंखें लाल अंगारा हो जाती, हलक से अजीब आवाज़ें निकलने लगती और वो बेहोश हो जाती। घंटे आध घंटे बाद जब होश आता तो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती और पूछती कि मुझे क्या हो गया था। जब हम इसे बताते कि इसकी आंखें लाल हो गई थी, हलक से डरावनी आवाज़ें निकल रही थी, तो वो हैरान होकर कहती, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मेरी बहन आसमा को BA किए हुए 2 साल हो गए थे। एक जगह इसकी शादी की बात चल रही थी। लड़का अमेरिका में मुलाजिम था। इस बीमारी की खबर सुनकर लड़के वालों ने यहाँ अपने बेटे की शादी करने से इनकार कर दिया। 1-2 और रिश्ते भी आए, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि लड़के को कोई जिन चिमटा हुआ है और उसे दौरे भी पड़ते हैं, तो उन्होंने भी बात आगे ना बढ़ाई और यही कहा कि आप पहले अपने लड़के का इलाज कराएं, फिर किसी जगह शादी की बात चलाएं। वालिद साहब और वालदा को बेटी का गम लग गया। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, हकीमों को दिखाया, जिन भूत निकालने वाले आलमों से भी झाड़ फूंक करवाई, लेकिन आसमा की पुरस्कार बीमारी वैसी की वैसी ही रही। इसे दौरे पड़ते थे। इसे हफ्ते में 1 आध बार ज़रूर दौरा पड़ जाता था और कुछ पता नहीं चलता था कि वो दौरा किस वक्त पड़ जाए। मुझे अपनी बहन की बीमारी का दुख तो था ही, इसके साथ अपने माँ बाप की परेशानी भी दिखाई देती थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि आसमा बहन की शादी हो भी सकेगी या नहीं। इसके मुस्तकबिल का क्या बनेगा। इन्हीं दिनों मेरी निगाह अचानक अपनी पुरानी कापी पर पड़ गई, जिसमें मैंने पहाड़ी किले के वाले गोरों के कब्रिस्तान में पुरस्रार खबरें काट कर चस्पा की हुई थी। जब मैंने इस खबर को दोबारा पढ़ा तो इस किले वाले गोरों के कब्रिस्तान में एक छतरी वाली कब्र भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई आदमी इस कब्र में रात गुजार ले तो कब्र का मुर्दा इसकी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता है। क्यों ना मैं भी किस्मत आजमाऊँ। हो सकता है कि रात के वक्त कब्र का मुर्दा वाकई ज़ाहिर हो जाए और मुझसे पूछे कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी और सबसे अहम ख्वाहिश क्या है। तब मैं इसे कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि मेरी बहन की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हो सकता है छतरी वाली कब्र किसी बुज़ुर्ग पादरी की हो और इसकी दुआ में से मेरी बहन आसमा को बीमारी से निजात मिल जाए। इसमें लगता भी कुछ नहीं था, सिर्फ
یہ ذرا ہمت اور جرأت سے کام لینے کی ضرورت تھی، اور وہ میرے اندر بھی موجود تھی۔ مجھے بچپن ہی سے پرانے قلعے، عصیبی حویلیاں، پراسرار کھنڈر، ایسے مقام، ایسے قدیم کنویں اور تاریخی باولیاں دیکھنے کا شوق تھا جن کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہاں جن بھوت چڑیلیں رہتی ہیں، اور وہاں آدمی آدھی رات کو کبھی نہیں جاتے۔ کبھی عورتوں کے قہقہے اور بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میرا شوق اور ذوق تجسس مجھے بے دھڑک ایسی جگہوں پر لے جاتا تھا، اور میں ذرا نہیں ڈرتا تھا۔ میں ایسی کہانیاں اور ناول بھی بڑے شوق سے پڑھتا تھا جن میں جن بھوتوں، چڑیلوں اور جادوگروں اور بدروحوں کا ذکر ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر پہ لیٹ کر رات گزاروں گا۔ میں نے گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میرا ایک ہی گہرا اور ہمراز دوست خالد تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی بہن کی بیماری کے علاج کے لیے گوروں کے قبرستان میں جو چھتری والی قبر ہے اس میں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ خالد نے میرے ساتھ ہی لاہور کے ایک کالج سے BSc کا امتحان پاس کیا تھا اور اب ایک کیمیکل فیکٹری کی لیبارٹری میں ملازم تھا۔ اس نے میری بات بڑی توجہ سے سنی اور بولا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، یہ سب توہمات ہیں۔ بھلا کوئی مرا ہوا آدمی کبھی دنیا میں واپس آیا ہے؟ میں حیران ہوں کہ تم جیسے پڑھے لکھے انسان ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، اس میں کوئی خطرہ نہیں، آخر قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے؟ تم تو جانتے ہو کہ بہن آسمہ کی وجہ سے ہمارے گھر کے سبھی لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ خود آسمہ بہن اندر ہی اندر اس غم میں گھلتی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا اسی سبب سے اس کی بیماری دور کر دے۔ خالد بولا، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس خیال کو دل سے نکال دو، یہ خلاف اسلام ہے، یہ شرک ہے، آگے تم خود مختار ہو، جو تمہاری مرضی وہ کرو۔ میں فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے خالد کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ خالد نے جب دیکھا کہ میں توہم پرستی سے کسی صورت بات میں نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ اس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ تم نے کاپی میں خبروں کے جو تراشے کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں، ان میں پڑھا نہیں کہ اپنی زندگی کی آخری خواہش پوری کرانے کے لیے لوگ چھتری والی قبر میں رات گزارنے کے لیے لیٹے اور صبح کو مردہ پائے گئے۔ میں نے کہا، اپنی پیاری بہن کی بیماری دور کرنے کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ خالد خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، اس عصیبی مہم پر میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے اور مکمل رازداری سے میرے ساتھ چلو گے۔ خالد بولا، مجھے کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس پہاڑی مقام کی طرف جانے کی تیاری شروع کر دی جہاں قدیم قلعے کے کھنڈر تھے اور قلعے کے پیچھے گوروں کا قبرستان تھا، اور اس قبرستان میں کسی گورے کی چھتری والی قبر تھی۔ ہم نے کچھ گرم کپڑے اور اپنے ساتھ رکھ لیے کیونکہ اکتوبر کا مہینہ ہو چکا تھا۔ اس موسم میں پہاڑوں پر برفیلی ہوائیں چلنے لگتی تھی اور سخت سردی ہو جاتی تھی۔ لاہور سے ہم ایک بس میں سوار ہو کر شام ہونے سے ذرا پہلے راولپنڈی پہنچ گئے۔ رات ہم نے پنڈی کے ایک ہوٹل میں بسر کی اور دوسرے روز لاری میں بیٹھ کر اس مقام پر پہنچے جہاں گوروں کا قدیم قبرستان تھا۔ میں کسی وجہ سے اس جگہ کا نام نہیں لکھنا چاہتا۔ جگہ کا نام لکھنے اور نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس جگہ کو صیغہ راز میں ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صرف میری بات سچی داستان عبرت اور آپ بیتی سنیں جس نے میری اور میری بہن کی زندگی کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ اگر بزرگوں کی دعائیں اور اللہ کا کرم نہ ہوتا تو آج میں اپنی عبرت ناک زندگی کی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ 2.5-3 گھنٹے کے پہاڑی سفر کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے اور ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر کا جائزہ لینے ہوٹل سے چل پڑے۔ یہ قبرستان انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے ایک پہاڑی قلعے کے پیچھے نشیب میں واقع تھا۔ موسم سرد تھا، شروع اکتوبر کی سرد ہوائیں چل رہی تھی، آسمان ابر آلود تھا، کافی ٹھنڈ تھی۔ ہم نے خوب گرم کپڑے پہن رکھے تھے، سروں پر اونی ٹوپیاں تھیں۔ مختلف پہاڑی راستوں سے ہم آخر پرانے قلعے کے کھنڈر کے نشیب میں واقع گوروں کے قبرستان میں آ گئے۔ قبرستان کی فضا ویسے ہی اداس اور بڑی عبرت انگیز ہوتی ہے، لیکن اس قبرستان میں کچھ زیادہ ہی ویرانی برس رہی تھی۔ ایک تو یہ 250-300 سال پرانا قبرستان تھا، دوسرے اس میں ایسے انگریزوں کی قبریں تھیں جن کے لواحقین بھی مر کھپ گئے تھے اور قبروں کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب تک انگریزوں کی حکومت رہی اس قبرستان کی دیکھ بھال ہوتی رہی۔ انگریز بوریا بستر لپیٹ کر چلے گئے تو انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ گئی، کتبے اکھڑ گئے، لوگ اینٹیں پتھر اٹھا کر لے گئے،
کچھ قبروں کے ایک طرف جھکے ہوئے خاک آلود کتبے ابھی تک باقی تھے۔ ایک قبر پر انگریزی میں لکھے ہوئے الفاظ بڑی مشکل سے پڑھے گئے۔ یہ کسی انگریز فوجی کا افسر کی قبر تھی جو اس قبرستان میں دفن دوسرے گوروں کی طرح 1857 کی جنگ آزادی میں قتل ہو گیا تھا۔ کتبے کے نیچے تاریخ اور سن درج تھا۔ تاریخ تو نہیں پڑھی گئی۔ سن 1887 کو نندہ کیا ہوا تھا۔ اکثر قبریں بارش کی وجہ سے اکھڑ چکی تھی اور ان میں گڑھے پڑ چکے تھے۔ ایک عجیب سی بدن پر کپکپی طاری کر دینے والی اسیبی ویرانی کا احساس ہوتا تھا۔ ہمیں چھتری والی قبر کی تلاش تھی۔ آخر یہ قبر ہمیں مل گئی۔ اس قبر کا چبوترا اگرچہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا مگر اپنی جگہ پر قائم تھا، اور اس کے اوپر لگی ہوئی پتھر کی چھتری بھی جو دھوپ اور پہاڑی بارشوں کی مار کھا کر سیاہ پڑ چکی تھی، اپنی جگہ پر قائم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ اس قبر کے متعلق بڑی ڈراؤنی اسیبی روایت مشہور تھی، اس لیے کوئی انسان ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ چبوترے میں ایک جانب زمین میں گہرا شگاف پڑا ہوا تھا۔ ہم نے جھک کر دیکھا، شگاف کے اندر قبر کی لحد نظر آ رہی تھی، جہاں کہیں کہیں خشک گھاس اگی ہوئی تھی۔ مرنے والے کی ایک بھی ہڈی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بارشوں میں شگاف کے اندر پہاڑوں کی مٹی بہہ بہہ کر جاتی رہی تھی، جس میں ہڈیاں یا تو دب گئی تھی اور یا انہیں جنگلی جانور کھا گئے تھے۔ قبر کے اندر سے عجیب ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ قبر کا یہ شگاف ان لوگوں کا بنایا ہوا تھا جو کچھ عرصہ پہلے قبر کے مردے سے اپنی زندگی کوئی خواہش پوری کروانے کے لیے رات کے وقت اس میں داخل ہوتے تھے۔ اب چونکہ کئی برسوں سے اس طرف کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے شگاف کے کناروں پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ خالد نے کہا، کیا بات ہے؟ کیا اس گڑھے میں تم رات بسر کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے۔ اس خیال کو دل سے نکال دو اور میرے ساتھ لاہور واپس چلو، خواہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ میں نے کہا، تم دوست تو میری مجبوری اچھی طرح جانتے ہو، مجھے کچھ کرنا ہے، ایک بار کر لینے دو۔ ممکن ہے کہ قدرت اسی وسیلے سے میری پیاری بہن کی بیماری دور کر دے۔ خالد نے کہا، اگر اس طرح لوگوں کی بیماریاں دور ہونے لگیں تو دنیا کے سارے ڈاکٹر بیکار ہو جائیں اور ہسپتالوں میں خاک اڑتی نظر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کرنے والے ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم خود ایک بہت بڑا گناہ کرنے والے ہو۔ خدا تمہیں معاف کرے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے تم باز نہیں آؤ گے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ مجھ پر خالد کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے دوست کی نصیحت پر عمل کر لیتا تو کس قدر ہولناک عذاب سے بچ جاتا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا اور اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی ایک ایسے اذیت ناک عذاب میں مبتلا کر دیا کہ جس کو یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم چبوترے کے اوپر آ گئے۔ یہاں پتھروں سے بنائی ہوئی ٹوٹی ہوئی قبروں کا نشان تھا، البتہ کتبہ غائب تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کس انگریز کی قبر ہے، وہ کوئی راہب تھا یا فوجی سپاہی تھا۔ نیچے اتر کر میں نے ایک بار پھر شگاف میں جھانک کر قبر کی لحد کا جائزہ لیا۔ خالد سے رہا نہ گیا، اس نے ایک بار پھر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کیا اس قبر میں ساری رات گزارو گے؟ میں نے کہا، میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں دوست۔ خالد بولا، تو پھر بازار سے میں ایک صف لا کر قبر میں بچھا دیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خالد نے شام کے وقت قبر کے اندر اپنا بڑا تولیہ بچھا دیا۔ دن کے وقت آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے رہے، شام کو بادل گہرے ہو گئے۔ چھتری والی قبر کے بارے میں جو کچھ روایت مشہور تھی، اس کے مطابق مجھے رات کے 12 بجے کے قریب قبر میں لیٹنا تھا۔ میں اور خالد رات کے ٹھیک پونے 12 بجے ہوٹل سے نکل آئے۔ اس وقت بادلوں میں تھوڑی دیر بعد بجلی چمکنے لگی تھی۔ جب ہم اندھیرے میں پرانے قلعے کی فصیل کے قریب آئے تو خالد کہنے لگا، اگر بارش شروع ہو گئی تو تمہارا قبر میں لیٹنا رہنا مشکل ہو جائے گا، شگاف میں سے قبر میں پانی آ جائے گا۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات ہوئی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم قلعے کی ڈھلان سے اتر کر گوروں کے پرانے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ بجلی چمکی تو چھتری والی قبر نظر آ گئی۔ وہ اس وقت مجھے بدروحوں کا مسکن لگ رہی تھی۔ یہی وہ قبر تھی جہاں باقی کی رات مجھے اس میں لیٹ کر گزارنی تھی۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ